अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 3 जून 2026 है, बुध का दिन है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से भी है। फॉर इंस्टेंस गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह से जिन बुनियादों के ऊपर इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, जो 7 जून को हो रहे हैं, जो ग़ालिबन 4 महीने के डिले के बाद हो रहे हैं। पहले कहा गया कि मौसम ख़राब था, लेकिन सियासी तौर पर लोग समझते हैं कि असल में सियासी मौसम ठीक नहीं था, उस पर काबू पाने के लिए डिले किया गया इलेक्शन को। लेकिन अब जिन बुनियादों पर ये इलेक्शन हो रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है, इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको इस इलेक्शन से अलग करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें कैंपेन करने का मौका नहीं दिया जा रहा। जबकि कंट्रास्ट के तौर पे जो एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी मुनाफिकत है, सियासी मुनाफिकत है, जुल्म है, जबर है कि PMLN के लीडर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को चेयरपर्सन जनाब बिलावल जरदारी साहब भी वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को वहाँ से या तो एक तरह से कह रहे हैं कि सूबा बदर कर दिया जाता है या वहाँ उनको आने नहीं दिया जाता। इसमें किस किस्म के ख़तरात हैं एक ऐसे रीजन में, एक ऐसे सूबे में, एक ऐसे एरिया के अंदर जो बहरहाल इंटरनेशनल लॉ में हिंदुस्तान की नज़र में डिस्प्यूटेड है, जहाँ के लोग अपना एक अलग तशख़्ख़ुस रखते हैं। और माजी में हमने देखा कि यहाँ बार बार जो है लॉ एंड ऑर्डर की या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी होती है। वहाँ एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की फीलिंग भी पाई जाती है, एहसास महरूमियत भी पाई जाती है। एंड आई कैन फुली अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये समझती है कि उसके शॉर्ट टर्म गेन यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन से धक्का मार के बाहर निकाला जाए, शरीफ जरदारी ख़ानदान जो हैं उनको यहाँ पर हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। ऐसे दो ख़ानदानों को जिनकी तमाम तर असल सियासी हैसियत जो है वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये लोगों की जो फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, उनकी ख्वाहिशात, उनकी उमंगें, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को यह बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करते। इनको एक बिल्कुल बेसाखियों पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने खड़ा किया हुआ है। तो एक तो ये इशू हमारे सामने है। फिर अमेरिका के अंदर कैसे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अंदरूनी सियासत में उलझते चले जा रहे हैं। जो कुछ वो करना चाहते हैं वहाँ कहीं अदालतें उनका रास्ता रोक देती हैं, कहीं उनके इकदामात इतने गैर मकबूल हैं कि खुद उनकी अपनी जमात रिपब्लिकन जमात जो है उसी ने उनके खिलाफ हथौड़ा उठा लिया है और उसमें वो नाकाम हो रहे हैं। लेकिन ज़्यादा बढ़ के इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब इंक्रीजिंगली अमेरिका में ये महसूस किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ये समझते हैं कि उन्होंने जो ख्वाब देखा था कि मैं अमेरिकी अफवाज की ताकत को इस्तेमाल करके, पेंटागन को इस्तेमाल करके मैं मशरक़ वस्ता को, ये दुनिया को मैं एक रीशेप कर लूँगा, उसमें उन्हें एहसास हो गया है कि उनको नाकामी हो गई है। और इस हवाले से अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने, जिन्होंने पहली अपनी ब्रीफिंग की, अपीयर हुए सेनेट में, सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी के सामने, वहाँ उन्होंने ईरान के हवाले से क्या कहा वो बहुत सिग्निफिकेंट है। जहाँ उन्होंने सैंक्शंस का जिक्र किया कि किन बुनियादों पे ईरान के सैंक्शंस हटेंगे। मैं वो समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की। मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन इन तमाम डेवलपमेंट्स की तरफ चलने से पहले मैं एक ऐसा इशू आपके सामने उठाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर सोचें, जिसके बारे में मुझे बहुत शक है कि इसे गुज़श्ता 24 घंटों में सिर्फ एक हेडलाइन या ख़बर के तौर पे डिस्कस किया गया है। बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे डिस्कस किया भी नहीं है। और अगर इसको डिस्कस किया है या इसको लोग डिस्कस करेंगे तो महज उसको एक ट्रेजिक, एक पेनफुल, एक तकलीफ से ख़बर की हैसियत से, इवेंट की हैसियत से डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जिस किस्म के ख़तरात हैं, इसकी जो ख़तरनाक इम्प्लिकेशंस हैं पाकिस्तानी डायस्पोरास के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि हिंदुस्तानियों के लिए, बल्कि एशियाटिक एंड अफ्रीकन डायस्पोरास जो मगरबी यूरोप का रुख इख्तियार कर रहे हैं, जो वहाँ पर इमिग्रेशन करके एक नई ज़िंदगी करना चाहते हैं, उन सब के लिए किस किस्म के ख़तरात हैं, इसका अहाता ना तो किया जा रहा है, ना ही मुझे शक है कि किया जाएगा। और ये वो पेनफुल डेवलपमेंट है जो अगर आप पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबारात देखें, डॉन ट्रिब्यून वगैरह और भी अखबारात, तो छोटी सी हेडलाइन आपको मिल जाएगी नीचे करके, ऊपर भी नहीं नीचे करके, कि 4 पाकिस्तानियों को इटली में जला के हलाक कर दिया। हेडलाइन से आपको सिर्फ इतना पता चलता है। आप सोचते हैं कि शायद कोई इंतहा पसंद सफ़ेद फॉर्म गैंग थे, कोई सहूनी थे, कोई इजराइल की साजिश थी, कोई नफरत करने वाले क्रिश्चन थे जिन्होंने पाकिस्तानियों को जला के हलाक कर डाला। क्या मामला हुआ या वैसे ही कोई हादसा हो गया? जब आप उसकी डिटेल्स देखते हैं जो कि इंटरनेशनल प्रेस में बहुत खुल के सामने आती हैं और पाकिस्तानी अखबार में बड़ी छुपा के दी गई हैं, तो आपको पता चलता है कि जो जलाने वाले हैं वो 2 पाकिस्तानी हैं। और जो CCTV फुटेज है जो उस गैस स्टेशन, पेट्रोल स्टेशन की है, जहाँ से आग लगा के मिनी वैन में 4 लोगों को बंद करके और ये इंश्योर करके कि उसमें से ना निकल सकें, उनके ऊपर इन 2 पाकिस्तानियों ने पेट्रोल छिड़का, उनको आग लगाई, उनको मरते जलते छोड़ के वहाँ से ढूंढने की कोशिश की। गैस स्टेशन का, पेट्रोल स्टेशन, अक्सर यूरोप अमेरिका में पेट्रोल स्टेशंस को गैस स्टेशन कहते हैं, तो वहाँ से उसकी जो CCTV फुटेज है वहाँ से ये कैप्चर हो गए, ये गिरफ़्तार हो गए, सारे मामलात सामने आ चुके हैं। अब मरने वालों में से थोड़ी सी कन्फ्यूजन है।
برطانوی برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن BBC کا کہنا یہ ہے کہ 3 مرنے والے جو ہیں وہ پاکستانی ہیں اور 1 مرنے والا جو ہے وہ افغان ہے. ہندوستان کا جو بڑا اخبار ہندوستان ٹائمز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 3 جو مرنے والے ہیں وہ افغان ہیں اور 1 پاکستانی. بٹ ارسپیکٹو آف دیٹ یہ ایک ایسا کرائم ہے, یہ ایک ایسی نیچر کا کرائم ہے خوفناک قسم کا, جو ویسٹرن یورپ کے اندر اٹلی جیسی جگہ میں, اسپین جیسی جگہ میں, فرانس میں اس قسم کے کرائم جو ہیں وہ نہیں دیکھے. یہ تو 19ویں صدی میں یا 18ویں صدی میں اس طرح سے لوگوں کو جلا ڈالنے والے کرائم ہوتے تھے, لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جس قسم کا ویسٹرن یورپ شیپ ہوا ہے کلچر کے اعتبار سے, لا اینڈ آرڈر کے اعتبار سے, ذہنیت کے اعتبار سے, وہاں پہ اس قسم کے کرائم جو ہیں وہ نہیں دیکھے گئے. اب جب اس قسم کا کرائم امیگریٹس کرتے ہیں, بدقسمتی سے یہ پاکستانی ہیں, تو آپ سوچ سمجھتے ہیں کہ ہوسٹ پاپولیشنز میں کس قسم کے ان کے بارے میں فیلنگز پیدا ہو رہی ہیں اور ہوسٹ پاپولیشن ان کو کیسے اسٹیج کے اوپر دیکھ رہی ہے. میں یہ آپ کے سامنے پہلی جو ہیڈ لائن دکھا رہا ہوں آپ کو, یہ BBC کی ہے, آپ ہیڈ لائن سے دیکھ سکتے ہیں. 2 arrested after 4 migrant farm workers killed in Italy minivan fire. تفصیلات میں نے آپ کو پہلے دے دی ہیں, بات سی, میں اس میں مزید نہیں جاتا. اس میں ایک لفظ فارم استعمال ہوا ہے, فارم ورکرز. جب میں نے اس پہ تھوڑی سی تحقیق کی, پڑھا میں نے, مجھے پتہ چلا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اٹلی کے اندر بہت بڑی تعداد میں پاکستانی فارم ورکرز ہیں, اور یہ کوئی تقریباً 20واں واقعہ ہے. گزشتہ چند مہینوں میں 20 واقعات ہو چکے ہیں جہاں یہ فارم ورکرز نے یا اور لوگوں نے انہیں مارا ہے, جلایا ہے. جلانے کے واقعے کم ہوئے ہیں, لیکن ان کے درمیان میں ایک بڑھتی ہوئی وائلنس ہے جو ایک کلچرل فینومینا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, میں آپ کو ایک گوگل کا میپ یہاں پہ دکھاؤں گا کہ اس وقت اگر آپ میں سے بہت سے لوگ شاید واقف ہوں کہ 2017 میں پاکستانی اوریجن آتھر محسن حامد, جو میرا خیال ہے برطانیہ میں رہتے ہیں, شاید لاہور میں رہتے ہیں یا لاہور اور برطانیہ کے درمیان اپنا وقت جو ہے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. محسن حامد نے ایک بڑی خوبصورت ناول لکھا, ایگزٹ ویسٹ, جس میں انہوں نے ان امیگریشن پریشرز کا ذکر کیا کہ کیسے پاکستان کی طرح کے جو معاشرے ہیں جہاں پہ گورننس فیل ہو گئی ہے, جہاں پہ لوگوں کی زندگی میں پولیٹیکل اکنامک مسائل ہیں, ان کو اپنا مستقبل نظر نہیں آتا, وہ کیسے بہت بڑی تعداد میں وہاں سے نکل کے یورپ یا امریکہ کی طرف دوڑ جانا چاہتے ہیں, اور پھر کیسے ان کو ایک کلچرل سویلائزیشنل پرابلمز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں. اب یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو امیگریشن پریشر ہیں جو پاکستان میں تو نہیں ڈسکس ہوتے, لیکن یورپ میں یہ بہت بڑا ایشو ہے, اور یورپ کی پوری پالیٹکس, یہ پورا ویسٹرن یورپ آپ کے سامنے, اگر میں اس وقت میرا کرسر گھوم رہا ہے, کہیں سویڈن, کہیں ناروے, کہیں ڈنمارک, یونائٹڈ کنگڈم, آئرلینڈ, جرمنی, آسٹریا, یہاں سے اگر آپ اس کے ویسٹ سے شروع کریں, ایکسٹریم آئرلینڈ سے, تو آپ نیچے ترکی تک آئیں, تو یہ سارا آپ کے سامنے ایک ویسٹرن یورپ ہے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کتنا دور ہے, یہ انڈیا ہے, یہ پاکستان ہے, لیکن پاکستانی بہت بڑی تعداد میں کہیں سمندر کے راستے, کہیں اوور لینڈ ایران, پھر عراق, پھر سیریا سے کراس کرتے ہوئے, یا یہاں سے افریقہ سے کراس کرتے ہوئے پاکستانی جو ہیں وہ میڈیٹرینین کے ذریعے گریس پہنچ رہے ہیں جو ان کی ڈیسٹینیشن ہے, پھر وہ اٹلی پہنچ رہے ہیں, پھر وہ ویسٹرن یورپ میں جانا چاہتے ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں مختلف جگہوں پہ پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت پائے جاتے ہیں. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت ان ممالک میں پائے جاتے ہیں, اور اس کے جس قسم کے پریشر پیدا ہو رہے ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں, جو پریشر جو ہیں وہ سوسائٹیز کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. اب اسی چیز میں یہ ایک اور ہیڈ لائن آپ کے ساتھ ڈسکس کر دوں, پھر میں کمپلیٹ اس کے اوپر کامنٹ بھی میں کروں گا. یہ ہیڈ لائن یہ کہتی ہے کہ UK پولیس از انڈر پریشر آفٹر ڈائنگ اسٹوڈنٹ واز ہینڈ کفڈ. یہ کیا معاملہ ہے؟ مطلب یہ معاملہ یہ ہے کہ اب سے بہت مہینے پہلے ایک سفید فام گورا لڑکا 17 برس کا اسٹوڈنٹ جو ہے, اسے ایک سکھ نے کرپان سے سٹیپ کر کے اسے مار ڈالا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس کے فیصلہ جب ہوا ہے منڈے کو, اس کے بعد بہت سی نئی چیزیں پتہ چلی ہیں جو پہلے نہیں پتہ چل سکی تھیں, اور ایک پولیٹیکل کرائسس کھڑا ہو گیا ہے پرائم منسٹر سر کیئر سٹارمر کی حکومت کے لیے. کیوں کھڑا ہو گیا کرائسس؟ یہ اس لیے کھڑا ہو گیا ہے کہ یہ جو 23 برس کا سکھ نوجوان تھا, مسٹر سنگھ جو تھے, انہوں نے جب اس کو کرپان سے سٹیپ کیا اور وہ لڑکا مر رہا تھا, تو انہوں نے یہ بھی چلایا کہ اس نے میرے اوپر نسلی کامنٹس کیے ہیں, اس نے میری پگڑ جو ہے, میرا جو ٹربن ہے اس کو ہاتھ مارا ہے, میرا ٹربن گر گیا تھا, اور یہ بھی شاید اس وقت ایکسپلین نہیں کیا کہ میں نے اس کو سٹیپ کر دیا ہے. اور پولیس چونکہ بہت سینسٹائز کر دی گئی ہے, برٹش پولیس اس کو بہت سینسٹائز کیا گیا ہے ریس کرائمز کے حوالے سے, نسلی امتیاز کے کرائمز کے حوالے سے. جو مرتا ہوا گورا لڑکا تھا اس کو برٹش پولیس نے اس سٹیج کے اوپر اس کو ہتھ کڑی لگا دی, ہینڈ کف کر دیا, اور یہ سکھ کی بات کو مان لیا گیا.
جب مقدمے میں ساری CCTV فوٹیج اور پولیس کے اپنے باڈی کیم وغیرہ جب سارے سامنے آئے تو پتہ چلا کہ اس سکھ کا ٹربن شاید نہیں گرایا گیا تھا, اس کے خلاف کوئی ریشیل کرائم ہوا بھی نہیں تھا اور اس نے ایک قتل کر دیا. اب اس کو تو خیر عمر قید سزا ملی ہے, لیکن جو ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے پولیٹیکل, جس سے برطانیہ کی رائٹ ونگ پالیٹکس جس میں نجل فراج ہیں وہ بہت زیادہ کھیل رہے ہیں اور پرائم منسٹر کیئر سٹارمر بالکل ڈیفینسو پہ ہیں, وہ یہ ہے کہ کس طرح سے یہ امیگرینٹ کمیونٹیز جو ہیں ان کو جو پریویلیجز دیے گئے تھے کہیں مذہب کے نام پہ کہیں ریس کے نام پہ, یہ انہیں کیسے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور یہ ساؤتھ ایشین امیگرینٹ کمیونٹیز جو ہیں وہ ہوسٹ پاپولیشن کے خلاف برٹش قوانین کو استعمال کر رہی ہیں. اب اس کے بہت سے کانسیکوینسز ہیں. ایک تو سکھوں کو جو پریویلیج ملا انہیں کامن لاء میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ یہ ایک مذہب بھی ہیں اور یہ ایک ایتھنیسٹی بھی ہیں, یعنی ریس بھی ہیں سکھ اور سکھ جو ہے ریلیجن بھی ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ سکھوں کے یہ پریویلیجز آنے والے وقتوں میں ختم ہو جائیں گے. سکھوں کو کرپان کی جو فیسلٹی دی گئی اس کے دیکھا دیکھی مشرق وسطی یمن کے بہت سے لوگوں نے بھی اپنے چاقو اور چھرے جو ہیں وہ کیری کرنے شروع کر دیے اور وہاں پہ اس کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو گئے. یہ وہ تمام ایشوز ہیں جنہیں مجھے بہت زیادہ شک ہے کہ پاکستانی سوشل میڈیا ڈسکس نہیں کرے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ ڈسکس کریں, خاص کر کے آپ میں سے جو امیگرینٹ کمیونٹیز میں ہیں, جو برطانیہ میں رہتے ہیں, یورپ میں رہتے ہیں, جو نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں, کہ اس قسم کے جو چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں جس کے درمیان میں ایک کلچرل کلیش ہے, اس کا کیا سلوشن ہے, اس کو کیسے بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جائے. بیکاز آپ یہ جانتے ہیں اس چیز سے کہ کیسے تھرو آؤٹ یورپ جو رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اب امیگریشن کو انہوں نے ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا ہے. جن ممالک میں امیگریشن شاید اتنا بڑا ایشو نہیں بھی تھا, جہاں پر بڑی طاقتور جماعتیں ایگزسٹ کرتی ہیں پولیٹیکل, جیسے برطانیہ میں لیبر پارٹی ہے, وہاں پر ایون امریکی جو یہاں سے ریپبلکن ہیں جیسے ایلون مسک ہیں اور بہت سے ریپبلکن جو رائٹ ونگ تھنکنگ ہے, وہ جا کے باقاعدہ ان ایشوز کو اٹھا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز جو اینٹی امیگریشن ہے ان کو مضبوط کیا جائے. امریکہ میں جو الیگل امیگریشن ہو رئی تھی وہ گزشتہ ایک برس میں تقریباً جو ہے وہ زیرو ہو چکی ہے بالکل. اور اس کی وجہ زیرو ہونے کی یہ ہے کہ جو مار دھاڑ کی گئی ہے امیگرینٹس کے خلاف, اس کے نتیجے میں اتنا خوف مچ گیا ہے کہ اس وقت امریکہ میں ٹوٹل امیگریشن جو ہے وہ بالکل ہو ہی نہیں رہی. اب میں جو دوسری چیز آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ ایک ٹویٹ ہے جو کہ قاسم خان سوری صاحب نے کیا ہے, اس کے اوپر میں نے بھی اپنا ایک کامنٹ لکھا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پہ, کہ کیسے پنجاب کے شیر جو ہیں, شیر پنجاب جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے فاتحانہ طریقے سے اسکردو کے گلگت پہنچتے ہیں اور وہاں ان کا بہت زیادہ ویلکم جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا کیا جا رہا ہے. ایک ایسے وقت میں نواز شریف صاحب جہاز میں پھولتے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں کو یہ پتہ تھا کہ ان کو فلائٹ نہیں لینے دی جائے گی. جب اسد کیسر صاحب نے اس کے حوالے سے بریفنگ کی, اپنی پریس کانفرنس کی چند دن پہلے, تو سلمان اکرم ڈارا صاحب نے, نعیم پنجوتھا نے, شوکت بسرا نے وایا روڈ انہوں نے گاڑی کے ذریعے گلگت بلتستان پہنچنے کی کوشش کی, لیکن جیسے ہی وہ جی بی کی اندر داخل ہوئے ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور پھر ان کو وہاں سے نکال دیا اور آخری پوسٹ تک ان کو بتایا کہ آپ کے نام ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے, آپ کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے بیکاز آپ کے پاس NOC نہیں. یہ وہ صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ایسے وقت میں نواز شریف اور بلاول زرداری, جو دونوں بالکل, نواز شریف صاحب ماضی کے بہت امپورٹنٹ پولیٹیشین ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, رتی بھر اس سے ڈس ایگری نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کی تاریخ میں ان کو اپنا بہت بڑا مقام ہے, لیکن گزشتہ 3-4 برس کی پالیٹکس میں نواز شریف صاحب نے جس قسم کے کمپرومائزز کیے, اس کے بعد نواز شریف صاحب کی تمام تر سیاسی حیثیت فار آل ٹائمز ٹو کم ختم ہو چکی ہے. نواز شریف صاحب بالکل پولیٹیکلی ڈیڈ ہو چکے ہیں, ان کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے. ان کے پاس ایگزیکٹو پاور ہے مریم نواز کی شکل میں, شہباز شریف کی شکل میں, لیکن ان کے پاس کوئی سیاسی قد کاٹ نہیں ہے اسٹیج کے اوپر. نواز شریف صاحب کو اور بلاول زرداری کے حوالے گلگت بلتستان کو کر دینا اور وہاں کے لوگوں کو الیکشن کے اندر اپنے حق کو استعمال نہ کر دینے کا رائٹ دینا, یہ ایک بڑی خطرناک قسم کی سچویشن ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایک شارٹ ٹرم گین ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, لیکن اس میں بہت زیادہ خطرات ہیں. میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں پاکستان کے ٹویٹر ہینڈل پہ بہت سے نوجوان جن کو GHQ نے کرائے پہ رکھا ہوا ہے, ان کی نوکریاں کرتے ہیں, وہ وہاں آ کے مسلسل لکھ رہے ہیں کہ ہندوستان ڈس انٹیگریٹ ہونے والا ہے, ختم ہونے والا ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا فیوچر میں, کوئی ان کو کسی نے بتا دیا ہے. حقیقت کیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ چند مہینوں میں ہندوستان کے جو اسٹیٹ الیکشنز ہوئے ہیں وہاں پہ 80 سے 90% جو ہے وہ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے. 80 to 90% رجسٹرڈ ووٹر جو ہے اس نے اپنے حق کا استعمال کیا. اتنی ڈیپ پولیٹیکل انٹیگریشن ہے, اور ان کی جو مین لیڈنگ سینٹرل فیڈرل پارٹی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی, وہ اسے کہتے ہیں ہندوستان کی ہر اسٹیٹ کے اندر ایک ڈفرینٹ پالیٹکس اور پولیٹیکل الائنسز کھڑے کر رہی ہے, اور وہ ان پولیٹیکل الائنسز کے لیے سینٹر اور پیریفری جو ہیں وہ اپنے آپ کو ان کو متحد کیا جا رہا ہے, ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, جبکہ پاکستان میں مسلسل ایک فریگمنٹیشن کا پروسیس ہے. آئی وش کہ میں سمجھا سکتا کہ الیکشنز کے ساتھ اس طرح سے کھیلنا جو ہے اس کے بڑے لانگ ٹرم ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز ہوں گے,
پاکستان کے پاس آج کوئی انسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک ٹولز نہیں ہیں جس کے ذریعے پاکستان میں اتحاد پیدا کیا جا سکے. 2 فل بلون انسرجنسیز پاکستان میں چل رہی ہیں. ایک ارسوائل فاٹا کے اندر چل رہی ہے. ہر ہفتے آپ کے سامنے خبریں آتی ہیں جب خود سرکار دینا چاہتی ہے خبریں, کتنے لوگ مر گئے, ہم نے اتنے لوگ مار ڈالے. دوسری بلوچستان کی 2 فل بلون انسرجنسیز ہیں. یہ دونوں جو انسرجنسیز یا بغاوتیں ہیں یہ اس وجہ سے چل رہی ہیں کہ پاکستان کے پاس کوئی ٹولز ہی نہیں ہے جو ہے جس کے ذریعے اس کا حل جو ہے وہ نکالا جا سکے. یہ حامد میر صاحب کا ٹویٹ بہت انٹرسٹنگ ہے. حامد میر صاحب, نواز شریف صاحب نے گلگت میں تقریر کرتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ مجھ سے NSC ایوارڈ کی بات نہ کرو بیکاز مجھے تو 2017 میں پاکستان سے نکال دیا گیا تھا. حامد میر صاحب نے نواز شریف صاحب کو یاد کروایا کہ وہ نکالنے کے بعد بھی آپ کی حکومت رہی اور آپ شاید بھول ہی گئے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر آپ کے بھائی ہیں اور آپ کی اپنی جو صاحبزادی ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ پنجاب کی چیف منسٹر ہیں اور شاید پاکستان کی پرائم منسٹر بھی وہ بننا چاہتی ہوں گی. اب میں آپ کو یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ دکھاتا ہوں. یہ بلکہ ٹویٹ کیا ہے, میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. یہ آپ دیکھیں, یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو, تو یہاں پر ایک CNN کا رپورٹر کورسپونڈنٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کھڑے ہو کے اس نے ان کو, دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کتنے ناراض ہو گئے, ان کو کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی پریزیڈنٹ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ڈر رہے ہیں کہ آپ کی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے اس نتیجے میں, اس لیے آپ اس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں. تو امریکہ کے صدر جو ہے وہ غصے سے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, وہ مائکرو فون چھوڑ دیتے ہیں, وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کا مائک بند کرو, اس کا مائک بند کرو. باقی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور رپورٹر وہاں کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ سر میں یہ کہہ سکتا ہوں مسٹر پریزیڈنٹ کہ میں نے اس رپورٹر کے ساتھ بہت زیادہ, آپ کے ساتھ بھی اس کے ساتھ میں نے ٹریول کیا اور یہ بڑا ایک رسپانسبل ڈیلیجنٹ رپورٹر ہے, آپ اس کے بارے میں غلط سمجھ رہے ہیں, اس کا سوال بالکل جینون ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ تم بھی شٹ اپ, تم بھی بکواس بند کرو, تم بھی کسی کام کے نہیں ہو, میں تمہیں بھی کچھ نہیں سمجھتا, اور CNN جو ہے وہ فیک نیوز ہے. تو یہ ساری ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہوئی ہے. اب اس میں جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ رپورٹرز کی اور میڈیا کی کتنی جرت ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے پریزیڈنٹ سے اس قسم کے سوال پوچھتے ہیں اور ان کو وہاں سے نکالا بھی نہیں جا رہا. پھر وہ دوبارہ بھی وہاں پہ واپس آ جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں اور چند دنوں کے بعد واپس آ جاتے ہیں. عدالتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ امریکی صدر جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس کی بریفنگ سے جو رپورٹرز ان کو پسند نہیں ہیں, یا جو میڈیا پلیٹ فارمز ان کو پسند نہیں ہیں, ان کو امریکہ کے صدر ان پروسیڈنگز میں سے نہیں نکال سکتے. اب یہ نیو یارک ٹائمز کا جو پیج میں نے آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے اوپر ٹاپ پہ ہیڈ لائن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ڈراپس پلانس فار $1.8 بلین فنڈ, اور ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ withdrawal آف دا پروپوزل فالوز ریوولٹ فرام ریپبلکنز. یہ ہوا کیا؟ یہ ہوا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو جسٹس ڈپارٹمنٹ پہ دباؤ ڈال کے جو انہوں نے کہا تھا کہ جن لوگوں کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بری طرح سے ٹریٹ کیا ان کے لیے 1.8 بلین کا ایک فنڈ رکھا تھا, وہ فنڈ خود ہی ان کو ختم کرنا پڑ گیا ہے بیکاز ان کی اپنی پارٹی کو یہ احساس ہوا ہے, ریپبلکن پارٹی کو, کہ مڈ ٹرم الیکشنز میں ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ اقدامات اتنے غیر مقبول ہیں, اتنے ان پاپولر ہیں کہ ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. یہ میں آپ کو اس لیے چیزیں دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں دس از اے ڈیموکریسی ایٹ ورک, جہاں پہ دنیا کے کسی بھی کریپ ملک کی طرح امریکہ کے صدر زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل پاور کیپچر کرنا چاہتے ہیں. کہیں سپریم کورٹ کا استعمال کر رہے ہیں, کہیں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, کہیں جنگ کا استعمال کر رہے ہیں, کہیں زائنس لابی کا استعمال کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دی پیپل اسپیک, ڈیموکریسی اسپیک, پبلک امپریشن جو ہیں ان کی وجہ سے ان کو پیچھے وڈرا کرنا پڑ جاتا ہے. یہ ایک میں چیز آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. ابھی ایک اور چیز دیکھیں کیا ہے, یہ ایک انالیسس ہے نیو یارک ٹائمز میں جو میرے فیوریٹ جو آتھر ہیں ڈیوڈ سینگر انہوں نے کیا ہوا ہے. اور یہاں پر اس کا پہلے ہیڈ لائن دیکھ لیں. ہیڈ لائن اس کی ہے کہ ٹرمپ ہٹس دی اسٹیل میٹ فیز آف ہز انٹرنیشنل انٹرونشن اینڈ اٹ اسٹنگس. سو بنیادی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوچا تھا کہ جس طرح سے میں نے وینیزویلا سے میں اٹھا کے لے آیا وہاں کے لیڈر کو, اسی طرح سے میں سب کچھ کر لوں گا, میں طاقت کے استعمال سے غزہ کا حل نکال لوں گا, فلسطین کا حل نکال لوں گا, میں ابراہیمک ایکارڈ پہ سب لوگوں کو لے آؤں گا, میں ایران کو سیدھا کر دوں گا. اور اب ان کو احساس ہوا ہے کہ ان کی پاور کام نہیں کر رہی. اس میں نیچے جو چیز میں نے یالو میں ہائی لائٹ کی وہ بہت زبردست ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ ان کا جو ڈیسک ہے پریزیڈنٹ کا, اوول آفس, پریزیڈنٹ کے آفس کو کہتے ہیں, اس کے ڈیسک کے اوپر انہوں نے B-2 بامبرز کے بنے ہوئے میٹیلک انہوں نے وہاں پر ماڈل رکھے ہوئے ہیں. جو بھی آتا تھا اس کو وہ بتاتے تھے کہ یہ وہ میرے B-2 بامبر ہیں جس کے ذریعے میں نے مار کے ایران کا جوہری تنصیبات ہیں ان کو میں نے ڈسٹروائے کر دیا ہے. اور یہ ان کی مینٹیلٹی تھی دنیا کے حوالے سے, لیکن اس مینٹیلٹی میں ان کو مسلسل ریورسلز ہو رہے ہیں اور اب وہ بڑا ناکام فیل کر رہے ہیں اسٹیج کے اوپر. یہ وہ انالیسس ہے. بنیادی طور پہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اس میں ضرور پڑھیں. آپ میں سے بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے نیو یارک ٹائمز کی سبسکرپشن لے لی ہے, یو ڈن اے ہیوج جاب, لیکن 1-2 گھنٹے لگانے بھی پڑیں گے آپ کو. اور میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے 30 دن اپنی مرضی کی اسٹوریز آپ نے اس میں سے پڑھ لی جو آپ کو انٹرسٹ کرتی ہیں, 30
ایسٹن کے بعد دنیا کو دیکھنے کا سارا لینز ہی آپ کا بدل جائے گا. آپ کو کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ فلاں یہ کہتا تھا. آپ خود سے دنیا کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنے لگ جائیں گے, پاکستان کو, ہندوستان کو, پوری دنیا کو, امریکن پولیٹیکل ڈائنامکس کو. اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں جس کو میں سمجھتا ہوں بہت ہی پازیٹیو ہے. یہ اسے کہتے ہیں مارکو روبیو کی ہیڈ لائن پہلے دیکھ لیں. مارکو روبیو سیز یونائٹڈ اسٹیٹس ول اونلی پرووائڈ سینکشنز ریلیف ٹو ایران ان ایکسچینج فار نیوکلیئر کنسیشنز. پہلی بریفنگ ہوئی, بہت تیز و تون بریفنگ ہوئی سینٹ میں مارکو روبیو کی, لیکن اس طرح کی نہیں ہوئی جس طرح کی سیکرٹری ڈیفنس پیٹ ہیگسیت کی ہوئی, کیونکہ ان کی تو بڑی تو میں تھی. یہاں پر ایک بڑا ٹینس ڈائلاگ تو ضرور ہوا, لیکن یہ بڑا ریسپیکٹیبل ڈائلاگ تھا. مارکو روبیو سے سوال پوچھا گیا کہ یہ جو سینکشنز ہیں, یہ میں یہاں پہ شیئرنگ کرتا ہوں کہ بس میں ختم کرنے والا ہوں. مارکو روبیو سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ سینکشنز ہٹانے لگے ہیں ایران سے, کیوں ہٹانے لگے ہیں, کیسے ہٹانے لگے ہیں. ان کو گرل کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سینکشنز اسٹریٹ آف ہارمز کے کھولنے پہ, یہ نیول بلاکیڈ ختم کرنے کی اس ڈیل میں ہم ایران پہ سے سینکشنز نہیں ہٹائیں گے. ابھی تو اور معاملات ہم سیٹل کریں گے. اگر ہم نے ایران سے سینکشنز ہٹائیں تو ہم اسی وجہ سے سینکشنز ہٹائیں گے جس وجہ سے سینکشنز لگائی گئی ہیں, اور ہمیں میننگ فل کنسیشنز چاہیے ایران کے نیوکلیئر پروگرام میں. جتوں دی کھوتی اتھے آن کھلوتی. میں نے آپ کو پچھلے کئی سیریز آف ویلاگس میں بتایا ہے کہ امریکہ کے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی انتظامیہ جان بوجھ کے نیوکلیئر ایشو کو ایک بہت بڑے ایشو کی شکل میں کھڑا کر رہی ہے, نوئنگ فلی ویل کہ ایران ہمیشہ سے نیوکلیئر ایشو پہ کمپرومائز کرنا چاہتا تھا, لیکن بول کے کہہ کے انہوں نے اپنے ووٹر اور سپورٹرز کو یہ احساس دلایا ہے کہ جب ہم ایران سے نیوکلیئر ڈیل کر لیں گے تو وہ ہماری ایک بہت بڑی فتح ہوگی, جو کہ اصل میں ایران ہمیشہ سے انہیں دینے کے لیے تیار تھا. باقی تمام جو مقاصد تھے, رجیم کو گرانا, ایران میں حکومت بدلنا, ایران کے میزائل سسٹمز کو ختم کرنا, اس کا ڈرون پروگرام ختم کرنا, یا اسرائیل کو خطے میں بالادستی دلوانا, وہ تمام مقاصد, وہ تمام اسٹریٹجک گولز جو ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں. اور دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ چیزیں اس چیز کی طرف جا رہی ہیں. گو کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک بار پھر دونوں سائڈز نے ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے ہیں. ایران نے رپورٹڈلی کویت کے اندر اور بحرین پہ حملے کیے ہیں. دونوں کا کہنا ہے کہ حملے ناکام ہو گئے ہیں. امریکہ نے بعض چھوٹے موٹے حملے جو ہیں وہ ایران کی کوسٹل بیلٹ کے اوپر کیے ہیں, وہ بھی کوئی خاطر نہیں ہے, لیکن چیزیں دھیرے دھیرے ایک سیٹلمنٹ کی طرف بڑھ رہی ہیں. خطرہ اس میں یہی ہے کہ اسرائیلی بار بار دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے اسے ناکام بنا سکتے ہیں, لیکن 24 گھنٹے پہلے امریکہ کے صدر نے اسرائیل کے پرائم منسٹر کے ساتھ جو گالی گلوچ کی تھی, اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بیروت کے اوپر جو حملوں انہوں نے پلان کیے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. حزب اللہ نے بھی کوئی بہت بڑے حملے اسرائیل کے نارتھ میں نہیں کیے. ایران کی ملٹری نے جو تھریٹن کیا تھا کہ ہم اسرائیل کے اوپر نارتھ پہ حملہ کریں گے اگر آپ بیروت پہ حملہ کریں گے, وہ بھی پھر نہیں ہوا. البتہ جو روٹین قسم کے حملے ہیں اسرائیل کے وہ جو ہیں وہ جاری ہیں سدرن لیبنان کے اوپر لٹانی ریور کے آگے پیچھے. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے. چند گھنٹوں میں آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی. ابھی تک